अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। आज एक अहम पेशरफ्त हुई और जज वीडियो स्कैंडल केस के अंदर अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला सामने आया। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम इस वीडियो स्कैंडल को देखें तो इसके जो लिंक्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो माजी के अंदर जो पनामा पेपर्स, उसके बाद JIT की तश्कील, मियां नवाज शरीफ, उनके बच्चों, उनकी बेटी और दामाद को उसमें सजाएं और वो तमाम तर चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तारीख में चले जाएं, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, महज 4 साल पुरानी बात ही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के ताने बाने एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं। इस तमाम चीज़ों के हवाले से आज ज़रा बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों को, जबकि अरशद मलिक की बरतरफी के बाद जो फैसले उनकी तरफ से आए, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने जिस वीडियो को दिखाया और उस वीडियो के बाद मजीद वीडियोज़ भी आई और ये कहा गया कि जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया, उन पर दबाव था और इसी दबाव के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के हवाले से जो सजाएं आई, उन सजाओं को भी, उस फैसले को भी जो है उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से सख्त एक्सेप्ट तो नहीं किया गया, लेकिन आज जो रद्द-ए-अमल सामने आया शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज साहिबा का, इसके अलावा जो नून लीग के हलकों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ज़रा हम माजी में जाते हैं, ज़रा माजी में चलते हैं और ज़रा एक टाइमलाइन देखते हैं कि तमाम चीज़ें कब, कैसे, किस तरीके से हुई और आज जब ये फैसला आया और जज अरशद मलिक की बरतरफी भी हुई है, इसके बाद जो फैसले इनकी तरफ से दिए गए उसकी हैसियत क्या रह जाती है और फिर मुस्तकबल का जो लाहे अमल है, क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, हवा अपना रुख तब्दील कर रही है इस फैसले के बाद, और ये फैसला मुस्तकबल की जो सियासत है, आइंदा आने वाले दिन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उस पर कितना असरअंदाज होंगे और उस पर कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। एक टाइमलाइन देखते हैं। 3 अप्रैल 2016 की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देख सकें, पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ के बच्चों की ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो दस्तावेजात थी वो मंजर आम पर आई। 20 अक्टूबर 2016 सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर करदा दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दी गई। 4 जनवरी 2017 जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का एक नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 23 फरवरी 2017 सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत मुकम्मल हुई, फैसला महफूज कर लिया गया। 20 अप्रैल 2017 फैसले में 2 जज साहबान की जानिब से नवाज शरीफ नाअहल करार दिए गए, जबकि 3 जजेस के फैसले में मुश्तरका तहकीकात के लिए JIT बनाने की सिफारिश की गई। आपको अगर याद हो कि यह वो वक्त था जबकि नून लीग की जानिब से काफी ज्यादा इस पर खुशी मनाई गई, काफी पॉजिटिव रद्द-ए-अमल आया, लेकिन उसके बाद के जो मामलात आए तो फिर मामला समझ में आया कि हुआ क्या। 3 मई 2017 पनामा बेंच की जानिब से 6 अफराद पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी गई और 2 माह में तहकीकात खत्म करने की हिदायत की गई। 15 जून 2017 नवाज शरीफ की JIT के सामने 3 घंटे की पेशी हुई। वैसे लातादाद और बेजबहा पेशियां थी, लेकिन ये तवील तरीन पेशी थी। 28 जुलाई 2017 को वजीर आजम, उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ, नाअहल करार पाए। नवाज शरीफ और उनके बच्चों के हवाले से नाब को रेफरेंस दायर करने के अहकामात जारी किए गए। 8 सितंबर 2017 नवाज शरीफ, उनके बच्चों और दामाद मोहम्मद सफदर के खिलाफ एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस दायर हुए और एवनफील्ड रेफरेंस था, ये अल अजीजिया स्टील मिल्स था और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट था। ये बात जहन में रहे और वाज़ेह रहे कि एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर जज जो थे वो मोहम्मद बशीर थे। और 6 जुलाई 2018 की अगर हम बात करें तो एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की कैद सुनाई गई। 17 जुलाई 2018 को जज मोहम्मद बशीर की दीगर रेफरेंसेस की जो समाअत थी इन्हीं एहतसाब अदालत में, इन्हीं जज के पास थी। उन्होंने माजरत की और बादजा दोनों केसेस जो थे वो अरशद मलिक साहब की अदालत में, एहतसाब अदालत में मुंतकिल हुए। आगे चलते हैं। 24 दिसंबर 2018 अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा, यह फैसला जज अरशद मलिक ने सुनाया। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरशद मलिक के खिलाफ सबूत दिखाए और कहा यह गया कि अरशद मलिक ने दबाव में आकर फैसला दिया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। यह मरियम नवाज का इल्जाम था उस वक्त। उसके बाद 23 अगस्त 2019 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस की जेर इस्लामाबाद, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तो सुप्रीम कोर्ट के कोट अनकोट हैं वर्ड्स
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے. FIA پہلے ہی ویڈیو کی تحقیقات کر رہا ہے. سپریم کورٹ فی الحال مداخلت نہیں کر رہی ہے اس معاملے کے اندر. 23 اگست 2019 22-23 اگست کا معاملہ ہے. یہ جج ارشد ملک کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. کمیٹی 7 سینئر ججز پر مشتمل تھی. کمیٹی کی سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کی اور 3 جولائی 2020 آج کے روز جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا. یہ وہ تمام ٹائم لائنز تھیں جو کہ جوڑ رہی ہیں اور تمام چیزوں اس طرف جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے ٹویٹ آیا آپ کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جو انہوں نے کہا جی کہ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا ہے اور 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی. سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ محمد نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے لاتعداد ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا. مکمل انصاف کا تقاضا ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا ہے اسی طرح اس کے بدعنوان فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ مرزا شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے ایک رپلائی آیا اسی ٹویٹ کے اوپر, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جواب الجواب بھی چل رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کمنٹس ہوتے ہیں, ٹویٹس ہوتی ہیں, اسی کے اوپر کمنٹس دیا جاتا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے کہا جی کہ محترمہ اس منطق سے تو فلیگ شپ ریفرنس میں آپ کے والد کی بریت کو سزا میں بدلنا ہوگا کیونکہ فلیگ شپ ریفرنس کے اندر بریت بھی ہوئی تھی. یہ کمنٹس مرزا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ہے. مزید ڈیٹیل ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ شہباز گل کی جانب سے بھی جو ٹویٹس ہیں وہ بھی ہے, حکومتی ترجمانوں کی جانب سے ٹویٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کے اوپر آج ذرا بات کریں گے اور اس چیز بات کرنے کے لیے ماہر قانون عارف چودھری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ سر پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے اس سارے معاملے کے اوپر. عارف چودھری صاحب, آج جو ارشد ملک صاحب کی جو برطرفی ہوئی اور جس طریقے سے جو میں نے پوری ٹائم لائن بتائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا باقی جو فیصلے ان کی طرف سے ہے وہ بھی اب کالعدم ہونے چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جج فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد وہ جج نہ رہے تو اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوا کہ وہ فیصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک جو 31 جولائی کی غالباً وہ ججمنٹ ہے جس میں جسے ججز کیس کی ججمنٹ کہتے ہیں, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا اسے ایسے ہی سمجھا جائے جس طرح انہوں نے یہ کبھی جج بنے ہی نہیں تھے. تو لیکن سر اس کیس میں تو پلی یہی لی گئی ہے کہ یہ جو فیصلے آئے وہ دباؤ کے تحت انہیں بلیک میل کیا گیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, یہ کہا گیا کہ جس فیصلے کرنے والا دباؤ میں کر رہے ہیں یا فیصلے کرنے والے کی حیثیت ہی جج کی نہ ہو تو وہ اس سے زیادہ خوفناک بات ہے نا کہ ایک شخص جو فیصلہ کر رہا ہے وہ جج تھا ہی نہیں. یہی بات ہوئی نا کہ سرے سے جج تھے ہی نہیں. اس کے باوجود فیصلے جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں. اب فیصلہ جو دیکھا جائے گا نا وہ اپنی ایویڈنس کے اعتبار سے, اپنے حقائق کے اعتبار سے جو فیکٹ سامنے آئیں گے اس میں اپیل چونکہ بیسیکلی کنٹینویشن ہوتی ہے اسی ٹرائل کی, تو اس لیے جو اختیار اس کے پاس سماعت کا موجود ہے ہائی کورٹ کے پاس. ہائی کورٹ ان سارے پہلوؤں کو دیکھ سکتی ہے کہ اور خاص طور پہ ایویڈنس کو دیکھے گی, اس ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. ایک چیز جو بہت زیادہ غلط العام ہے اور بڑی لوگوں کے ذہن میں مسکنسیپشن ہے, اکثر میں نے لوگوں کو سنا بھی اس معاملے میں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ جو فیصلہ تھا راشد عزیز صاحب اور ملک یوم صاحب والا جو ڈویژن بینچ نے فیصلہ یہاں کیا تھا راولپنڈی میں, تو اس میں وہ تو کالعدم ہو گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ وہ اس میں ٹیپ جب سامنے آئیں جس میں شہباز شریف صاحب کیونکہ بنیادی طور پر یہی پارٹی شروع سے لے کر عدالتوں کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی, چاہے وہ سجاد علی شاہ کا زمانہ ہو اور بریف کیس والا معاملہ ہو یا اس کے بعد جو بھی کاروائیاں ہوں, وہ یہی کرتے ہیں. تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو تھا ان کا اس لیے کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ اسے چیلنج کسی نے نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو ہے مینیور کی گئی ہے یا اس طرح مینج کی گئی ہے اور ٹیپ جو ہے وہ خود ساختہ ہے اور اس کو اس طرح اس کے ساتھ اسے مینیپولیٹ کیا گیا, اسے چیلنج نہیں کیا گیا تھا. لہٰذا کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ دباؤ کے تحت ہوا تھا اور وہ ججز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا, دے ریزائن فرام دیئر پوزیشن. اس میں معاملہ مختلف ہے. اس میں جو جج ہے وہ اس کے بارے میں 3-4 مختلف چیزیں آ رہی ہیں. ایک آتی ہے کہ جس میں وہ اس کی ویڈیو, جس میں ہاں
ایک وہ ویڈیو ہے جس میں اس کی گھٹیا حرکتیں دکھائی جاتی ہیں جو ان کے پاس ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اس کا اپنا بیان الفی ہے. اب اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو دونوں معاملات میں وہ کس طرف سے پریشر میں تھا یہ بات ابھی ڈٹرمن نہیں ہو سکتی, کیونکہ سب سے بڑا پریشر تو اس کے اوپر اگر ہو سکتا تھا تو وہ اس بلیک میل کا تھا جو ناصر کی وہ کر رہا تھا, جس نے اسے کہتا ہے کہ میں نے ہی اسے اپوائنٹ کروایا تھا مسلم لیگ نون کے کسی خاص وزیر کے ذریعے, اور اسی نے ساری اس کی وہ جو حرکتیں تھیں وہ اسی نے کروائیں اور پھر اسی نے ریکارڈ کی, اسی کے پاس وہ ساری ٹیپ تھی. تو اگر یہ ٹیپ اس طرح کی ہوتی, یہ ایسی انفارمیشن جو تھی ان کے پاس, تو اس کو یہ اون کرتے. ابھی تک اسے ایون عدالت میں بھی اون نہیں کیا, اس کے ساتھ بڑے لیکن اس ساری سچویشن کے بعد جس طریقے سے مریم نواز نے کہا کہ جی جس طرح سے آج یہ معاملہ ہوا اسی طریقے سے بدعنوان فیصلوں کو بھی قلعدم قرار دیا جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹس ہوگا یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا, ہوتا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی. اب وہ بدعنوان فیصلہ جو ہے, شاید یہ بات شہزاد اکبر کے منہ سے نکلے یا کسی سے بھی نکلے, بات ان کی درست ہے, کیونکہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں, ایک فیصلہ جس میں انہوں نے ان کو بری کر دیا وہ بھی تو انہی کا فیصلہ ہے, اور وہ بھی اس میں بھی فلیگ شپ میں اس میں بھی وہ بلیک میل میں تھے, ان کے پاس ویڈیو موجود تھی ان کی. اور پھر دوسرا کیس جس میں انہوں نے سزا دی ہے 7 سال کی, اس میں بھی وہ کہتے ہیں پریشر میں تھے. تو اس پریشر کے کہنے پہ بات نہیں بنے گی, عدالت خود دیکھے گی, اور عدالت کے پاس وائڈ اوپن چوائسز ہیں, وہ اسے سیٹیسائیڈ کر سکتی ہے. کیا اس فیصلے کو چیلنج کوئی کر سکتا ہے اب آج کے اس فیصلے کے بعد, ارشد ملک کی برطرفی کے بعد, کیا یہ ڈیسیجن چیلنجیبل ہے؟ ارشد ملک کی برطرفی سے پہلے بھی اس کو چیلنج اس بنیاد پہ کیا جانا چاہیے تھا اور یہ کہا گیا, لیکن آج تک ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے کوئی ایسی پیٹیشن اس بنیاد پہ نہیں آئی, چونکہ اس کو اون کرنا بھی بہت بڑا رسک ہے. یعنی اس ویڈیو کو اون کرنا, اس ساری کو, یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے وہ بڑا سیف پلے کرنا چاہتے ہیں پیچھے رہ کر کہ جی دیکھیں آپ چونکہ جی برطرف تو اس نے ہونا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو اگر کسی جج کے حوالے سے بھی آ جائے تو وہ اسے برطرف ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اور پھر خاص طور پہ جج بھی وہ نیچے والی عدالت کا ہو, اگر اوپر ہوتا ہے تو پھر تو معاملہ کافی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے اور پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں معاملہ چیلنج بھی ہو جاتا ہے. یہاں ذرا آسان ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس معاملہ تھا تو اس نے تو جانا ہی تھا. محض اس کا برطرف ہونا جو ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فوری طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جو فیصلے اس نے کیے تھے, خاص طور پر یہ جو پاناما والا اور فلیگ شپ والا فیصلے جو تھے, یہ اسی وقت. اچھا مجھے بریک لینے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا نون لیگ اس معاملے کے اوپر یقینی طور کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کے لیے پلےئنگ ایریا ہے, وہ پلے کریں گے اس چیز کے اوپر, اسی پر نیریٹو بھی بلڈ ہوگا, کیا اس کیس کو لے کے, اس معاملے کو لے کے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جا سکتے؟ نہیں, آلریڈی وہ ہائی کورٹ میں ہے. اسلام آباد آج کی ڈیسیجن کے بعد کی بات, آج کے ڈیسیجن کی کوئی حیثیت ادروائز ہے نہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے نا. آج کا ڈیسیجن کوئی جوڈیشل ڈیسیجن نہیں ہے. آج کا فیصلہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے. تو لیکن اس کو کی لنکنگ تو اسی طریقے سے نہیں, عدالتوں میں جو چیزیں چلتی میں اس کے حوالے سے آپ کو عرض کرتا ہوں. آج تو ایک شخص کا وہ کنڈکٹ جو اس وقت آ گیا تھا جس پہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا, اس وقت ہی یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس سے چیلنج کرنا اس بنیاد پہ ضروری تھا, اور کہا بھی یہ گیا تھا کہ آپ جب اپیل آپ کی چل رہی ہے تو اس اپیل کے اندر کیوں نہیں جا کے کہتے اپلیکیشن دیتے کہ اس ویڈیو کو اور اس کو سارا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. پھر اس میں پھر فورینزک بھی آئے گی, اس میں پھر اس کی اونرشپ بھی آئے گی, اس میں پھر ساری چیزیں آئیں گی. پھر ایسا نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک ہو, پھر یہ رسکی گیم ہے, اینی باڈیز گیم. ٹھیک ہے, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار افتخار محمد صاحب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کریں گے. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا آج کو فیصلہ آیا ارشد ملک کی برطرفی کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اس فیصلے کو کس طریقے سے اپنے حق میں رکھتے ہوئے اب سیاست یا اس کو پلے کرے گی؟ دیکھیں, ججز کے فیصلوں پر بات کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب تک ججمنٹ پوری سامنے نہ ہو تو کیا اس پہ آدمی کمنٹ کر سکتا ہے. کن وجوہات کی بنا پہ اس ججز کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا, یہ ہمارے سامنے
اگر ان ڈیٹیل ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں کم از کم میرے پاس تو نہیں. نواز لیگ کا موقف جو اب تک آیا ہے، نواز لیگ اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اس جج کے خلاف ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس نے جو فیصلے کیے نواز شریف کے خلاف وہ سیٹسفائی کرنے چاہیے. لیکن ایک بات وہ بھول جاتے ہیں، اس جج نے ایک فیصلہ نواز شریف کے حق میں کیا اور ایک فیصلہ نواز شریف کے خلاف کیا. درست. اگر ان کا کرائٹیریا مان لیا جائے نون لیگ والوں کا، تو جہاں وہ کہتے ہیں غلط فیصلے کی بنا پر اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، تو پھر جو فیصلہ ان کے حق میں کیا گیا کیا وہ پھر زیر بحث نہیں آئے گا؟ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کچھ قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں کیس ریفر کر دیا جائے گا واپس نیب کو. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. میں چونکہ قانونی ماہر نہیں ہوں اور لا میں نے نہیں کیا ہوا، لیکن اب تک کی جو میری انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور دوسرا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ڈبیٹ کافی عرصے سے جنم لے چکی ہوئی ہے کہ ججز کیا کرتے ہیں، ججز اپنے فیصلوں کے بارے میں کیسے فیصلے وہ کرتے ہیں، کیا وہ دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں کہ وہ دباؤ میں فیصلے نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے. پچھلے دنوں ہمارے دوست نے ایک انٹرویو کیا ہے، اس میں ایک سابق جج کے حوالے سے جو بات آئی ہے سامنے وہ بڑی معنی خیز ہے. وہ بھی اس ساری بحث کا حصہ بعد میں بن جائے گی. تو یہ بڑا ایک اس طریقے سے اگر یہ جو بات دباؤ میں فیصلوں کی اور پھر فیصلوں کے حوالے سے جو بات چل نکلتی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پھر مجموعی طور کے اوپر عدلیہ اور عدالتی فیصلوں کی پھر اہمیت کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی؟ 100%. سب سے پہلے میرے پروگرام جواب دے میں نسیم حسن شاہ کے ساتھ جو ڈائلاگ میرا ہوا اسی حوالے سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ اگر ڈسینڈنگ نوٹ لکھ دیتے تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ نہیں مجھے پتا، لیکن مجھے ڈسینڈنگ نوٹ ہاں مجھے لکھنا چاہیے تھا. وہ دیکھے نا ان کا رویہ نہیں ٹھیک تھا ذوالفقار علی بھٹو کے وکیلوں کا. وہ ایکویٹل مانگ رہے تھے، وہ سزا ان کو دینا نہیں چاہتے تھے. ہمارے لیے ہم ایکویٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں نا وہاں پہ ایک، لیکن یہ کب انہوں نے تسلیم کیا؟ انہوں نے اس کا تسلیم کیا جب کہ ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. میں نے یہ انٹرویو 2005 یا 2006 میں کیا تھا، ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. ابھی کل میرے دوست نے ایک نے انٹرویو کیا ہے سہیل نے، اور اس میں بھی ایک جج نے کہا کہ اس کے اوپر دباؤ تھا اور اس نے ایک ایجنسی کا نام دیا کہ ایجنسیز ججز کی تعیناتی کروانا چاہتی ہیں. کھل کے بات کی بڑی وہ خوفناک ہے. یہ اتنی خوفناک یہ بات ہے کہ پورا کا پورا ہمارا پھر جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کچہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب جیسے نسیم حسن شاہ کوئی عام جج نہیں تھے، وہ موجودہ جو ججز ہیں ان کے ریلیٹو بھی ہیں، آج بھی ہماری سپریم کورٹ کے اندر اور رہے بھی ہیں. اور یہ پورے کی فیملی جیسے ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ پالیٹیشین کی فیملی اپنے بچوں کو لے آتی ہے، وہ وہاں پہ وراثت چلتی ہے، تو ججز میں بھی وراثت چلتی ہے. آپ دیکھیں جو اپنا جو وکیل ہیں، وکیل کے بیٹے وکیل ہی ہوتے ہیں. جوڈیشل سسٹم میں آپ دیکھ لیں، اسٹڈی کریں، آپ انویسٹیگیٹ جرنلزم کریں اگر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے ججز کے جو ریلیٹیو ہیں وہ ججز ہی ہیں. اب ان کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، یا ان کے سن ان لاز ہیں. افتخار صاحب، ملکی سیاست کے اوپر آج ہونے والا جو فیصلہ آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی اثر انداز ہوگا، کوئی اثر پڑے گا ملک کی سیاست کے اوپر؟ اور خاص طور کے اوپر وہ جو 6 ماہ والی بات ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے. دیکھو میرا نہیں خیال، دیکھو 6 ماہ کی بات کے میں خلاف ہوں. اس کی ایک وجہ کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں. میں ڈیموکریسی کے تسلسل کو سپورٹ کرتا ہوں. میں سپورٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اور جو اس کے عزائم ہیں اور جو اس کی پالیٹکس ہے اور جو اس کی پالیسیز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. اب یہاں پہ رول شروع ہوتا ہے اپوزیشن کا. یہ آپ کا میرا رول نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر، یعنی ایک محلے میں، ایک تحصیل میں، ایک شہر میں ہونے والی تبدیلیوں کے اوپر صوبائی اسمبلی میں، قومی سطح پہ ہونے والی تبدیلیوں کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اس طریقے سے پیش کرے، اس طریقے سے عوام کا کیس لڑے جو حق ادا کرنا چاہیے وہ کرے. موجودہ وقت میں اپوزیشن کا کردار آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، نو ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں آپ اپوزیشن دیکھ لیں کہ آپ کو بینچوں پہ نیشنل اسمبلی میں 5-6 لوگ نظر آئیں گے ایکٹیو کام کرتے ہوئے، اور یہ پنجاب اسمبلی میں حال ہے آپ کا. حالانکہ پنجاب اسمبلی میں 150 سے زائد ہے اپوزیشن والے. اب دیکھیں 150 اپوزیشن کے لوگ ہوں تو کیسے عوام کے سارے مسائل ویسے کے ویسے دھرے کے دھرے.
وہ زیر بحث بھی نہ آئے. دیکھیں یہ حل ہونا تو چیز بات کی ہوتی ہے. پہلے تو ہوتا ہے ایک مسئلے کو آپ زیر بحث لے کے آتے ہیں کہ یار یہ دیوار سیدھی نہیں بنی, اب اس دیوار کو سیدھا کیسے کیا سر اپوزیشن وہ کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں, کوئی تربیت نہیں ہے, ٹریڈنگ نہیں ہے, محنت نہیں کرنا چاہتے, اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے, بس ایسے ہی اقتدار آ گیا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد تبدیلی کا کوئی ایک عمل کہیں سے آ جائے گا اور اس تبدیلی کے عمل میں سب لوگ واپس اقتدار کی. سر نائب کا کوئی خوف تو نہیں؟ نہیں نائب کا خوف ہے. آپ دیکھیں نا یہ بات میں آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دوں, سوائے یہ 4-5 لوگوں کے جو ایم پی پچھلے سال سوا سال سے بزدار صاحب سے مل رہے ہیں, باقی ان کا کوئی آدمی ٹوٹا نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ 2 سال میں نارملی ہم سوچتے تھے کہ پنجاب میں اور ایک ایسی سیاسی پارٹی کو اتنی بڑی نظریاتی جماعت تو نہیں ہو سکتی, ایک پولیٹیکل پارٹی ضرور ہے. ہمارا نہیں خیال تھا کہ اتنے اچھے اسٹینڈ ان کے لوگ لیں گے. بہت سارے نئے اپلیکیشن بنے, بہت سارے بنے, ابھی بن رہے ہیں. ہر 2-3 ہفتے کے بعد ایک آدھا, کل میں خیال پھر کوئی پیش ہونے جا رہا ہے غالباً, وہ جو ہے آج آصف کا ہی پیش ہونے جا رہا ہے. وہ ہیں لیکن وہ اس دباؤ میں تو شاید نہیں آئیں گے. اور لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے میرے دوست. آپ کا میرا جو ایشو ہے وہ ہے مہنگائی. دالیں مہنگی ہیں, آٹا مہنگا ہے, چاول مہنگے ہیں, سبزی مہنگی ہے, پھل مہنگا ہے, دوائیاں مہنگی ہیں, ٹرانسپورٹ مہنگا ہے. یہ ایشوز ہیں. یہ ایشوز کبھی آپ نے سنے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنے. ہاں جنرلائزیشن میں بات ہوتی ہے کہ آپ نے فلانی جگہ سے ملازمین کو نکال دیا, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں بتائیں گے کہ ان ملازمین کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر کیا کرنا, نکالا گیا تو کیا نقصان ہوگا. یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں جنم کافی عرصے سے نہیں لے رہی ہے, اور یہ افسوسناک ہے. اب دنیا کی پارلیمنٹ دیکھ لیں جو افیکٹو پارلیمنٹ ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ڈیبیٹ کا مسلسل سلسلہ جاری ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں, وہاں پہ جو کمیٹیاں ہیں وہ 24 گھنٹے اپنا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں. وہ کسی کو بلایا ہوتا ہے, کسی کو ان کے آگے پیش ہوا ہوتا ہے, کسی چیز پہ وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ ساری اختیارات ہماری نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں کمیٹیوں کے پاس ہیں. اتنی زیادہ کمیٹیاں ہیں ہمارے اپنا پنجاب میں بھی اور اس میں وفاق میں بھی, کہ اگر یہ کمیٹیاں ہی اپنا کام کرتی رہیں, اب یقین کریں کئی ایسی چیزیں آپ کے اور میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ کمیٹی کے آگے جو آدمی پیش ہوگا اس کو سچ بولنا پڑتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کتنے مسائل ہیں, میں تو روز اخبار پڑھتا ہوں, مجھے تو مسئلے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر آج اس کیس کے یعنی پاکستانی پالیٹکس کے اوپر مستقبل میں آپ کو اثر پڑتا ہوا نظر نہیں دیکھ رہے؟ دوست, میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, اگر ہم نواز لیگ کی بات مان لیں کہ اس جج کو چونکا ختم, اس کی ختم ہو گئی ہے ملازمت, اس کا جو فیصلہ ہے اس پہ اشر 9 دیکھنا چاہیے, اور اس کا فیصلہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا ایک فیصلہ غلط ہے, پھر دوسرے فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی جج نے جو ان کو ایک سہولت دی ہے, ایک رعایت دی ہے, اور اس ججمنٹ کے اندر ان کو فائدہ پہنچایا, اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ میری ذات کے حوالے سے ایک فیصلہ تو اس لیے کر رہے ہیں میرے خلاف کہ ایسا ہے, اور ایک فیصلہ میرے حق میں کیا ہوا, اس کا کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک فیصلہ حق میں اور ایک مخالف ہے, اور وہ جج یہ کیا ہے, اور اس جج کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے, اس کی خرابی کی وجہ سے جو فیصلہ غلط ہوا ہے, اس کو میں کیا نہیں کر دوں, کہہ دوں کہ نہیں ہمیں تو ہمارا یہ فیصلہ جو غلط ہوا تھا یہ تو بدنیتی پر تھا, فلانا دباؤ کے ساتھ تھا, تو جو دوسرا فیصلہ صحیح ہوا میرے حق میں, اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ سو اٹس ویری ٹیکنیکل بحث. رائٹ, بالکل آپ نے یہ بات کی کہ عارف شویس صاحب ٹیکنیکل, جس طرح سے افتخار صاحب بات کریں کہ بڑی ٹیکنیکل ایک بات ہے یہ والی چیز, کیونکہ آلریڈی ایک میں بریت ہے, ایک میں سزا بھی ہے. آپ اس کو کس طریقے سے مزید اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں پی ایم ایل این اپنا نیریٹو عوام کے سامنے اس طرح سے پورٹرے کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اس کا سب سے زیادہ جو ٹیکنیکل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے اور ججز, یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ججز کے معاملے میں چاہے جج کو سزا ہو جائے, چاہے جج برطرف کر دیا جائے, جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ وہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک ہیرارکی موجود ہے, اور اس کے لیے ایک سسٹم موجود ہے. اگر سیشن جج فیصلہ کرتا ہے تو اسے سیٹیسائیڈ کرے گا ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اسے سیٹیسائیڈ کرے گی سپریم کورٹ, یا اسے اپہولڈ کرے گی. تو اس لیے یہ بات بڑی زبردست بات کی افتخار صاحب نے, انہوں نے کہا کامن سینس کی بات ہے کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس جج نے, وہ چونکہ دباؤ میں تھا, وہ جج کرپٹ تھا, پیسے کھا گیا تھا, جو کچھ بھی کر گیا تھا, اس جج نے کا فیصلہ سیٹیسائیڈ, تو فیصلہ ایک نہیں ہے, 2 فیصلے 2 ہیں. تو یقیناً پھر دونوں ہی سیٹیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہیں
کہ ایک تو جناب فیصلہ جو ہمارے خلاف ہے وہ تو سیٹسفائیڈ ہو، اور دوسرا انہوں نے انصاف کے مطابق کیا ہے، دوسرا ویسی رہے. ہاں. تو اس میں بنیادی بات جو ہے لوگوں کو فائنلٹی آف ججمنٹ جو ہے وہ اور سرٹینٹی آف ججمنٹ وہ بڑی ضروری ہے. اگر اس طرح ہو، میں آپ کو عرض کروں بہت سارے ججز جو ہے وہ فیصلے کرتے رہتے ہیں، بعد میں ان کے خلاف کرپشن کے کیسز آتے ہیں، ججز نہیں رہتے. ایون ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ بعض اوقات، اب شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے، وہ جج نہیں رہے، تو کیا ان کے فیصلے جو ہے سیٹسفائیڈ ہو گئے، ختم ہو گئے؟ فیصلہ جو ہے وہ اپنے طور پر، یا اسی طرح وہ باقی شبر رضا رضوی وغیرہ یا دوسرے ججز تھے، پی سی او ججز نہیں رہے. تو معاملہ کہنے کا یہ ہے کہ اس کو اس طرح انہیں بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش وہ شروع سے لے کر رہے ہیں گہری کے ساتھ پلے کرنے کی. اگر انہیں رئیس صاحب کچھ کرنا ہے نا، تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھائی عدالت میں جائیں، وہی ایویڈنس جس کے اوپر ٹیلی ویژن پہ وہ کھیل رہے ہیں، وہ ایویڈنس جو ہے پیش کرے اور کوئی اس کی اونرشپ لے. ایویڈنس ناصر بٹ صاحب والی، ناصر بٹ صاحب والی وہ ویڈیو جو ہے وہ جس کو وہ پیش کرے اور اس کے اوپر اس کی اونرشپ لے، اور اس میں باقاعدہ بیان ریکارڈ کرائے جس نے بنائی ہے، کس طرح بنائی ہے، فورنزک کروائے، اور اس کی اتھینٹسٹی باقاعدہ کروانے کے بعد اس کے بعد کہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا اس لیے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ذرا محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا سر کہ آج اس فیصلے کو جو آج جج ارشد ملک کی برطرفی کے حوالے سے نون لیگ اس کو کس طریقے سے دیکھے گی؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے اس کے ایک تو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اور ایک لیگل امپلیکیشنز ہیں. ظاہر سی بات ہے، پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میاں نواز شریف پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو اس کا بہت اہم جز جو ہے اس فیصلے کا وہ کہ پولیٹیکل پرسیپشن اس کا کیا بنتا ہے. اور پی ایم ایل این ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی. تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ ایک ونڈیکیشن ہے، اور ہمارے لیے اس فیصلے کا جو مشکل فیصلہ تھا کہ کیا ہمیں یہ بتانا چاہیے اس ویڈیو کے بارے میں یا نہیں بتانا چاہیے، تو وہ بہت مشکل فیصلہ تھا. لیکن میرا خیال ہے آج ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تو پروو کرنے میں، اس میں دو چیزیں ہیں، صرف جج صاحب کی بات، ارشد صاحب کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ کس قسم سے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور کتنے ڈوبیس قسم کے کریکٹر کے لوگ ہیں. یو ایس سپریم کورٹ میں فیصلہ ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ آیا کہ جس میں انہوں نے کہا سب کچھ صحیح ہوا تھا، لیکن کچھ آبزرویشنز ایسی تھیں جج ٹرائل کے دوران جس میں جج کا بائس نظر آ رہا تھا. تو جہاں آپ اس کو تو قطع نظر اس سے چھوڑ دینا چاہیے، وہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا یا کیا نہیں کیا تھا، یا یہ ویڈیو کیسے بنی تھی، وہ ایک سیکنڈری ایسپیکٹ ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں سر کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فیصلے دیے گئے، جو فیصلہ ہوا اس کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے؟ دیکھیں نا، ہمارے نظر میں تو جو فیصلہ پہلے ڈسکوالیفیکیشن سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس سے ہمیں ٹوٹل 100% ڈس ایگریمنٹ تھا. کیونکہ وہ شروع ہوا تھا کہاں سے، وہاں فلیٹ سے، منی لانڈرنگ سے اور ٹیکس اویژن سے، اور فیصلے ججمنٹ جو دی گئی وہ اقامہ پر بھی نہیں. میں وہ اس لیے میں اس کو بتاتا ہوں کہ میرا خود فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں اس پر نہیں دی گئی تھی کہ ان کے پاس اقامہ تھا، اس لیے دی گئی تھی کہ اقامے کے بیسس پر جو ریسیویبل، جو ان کو تنخواہ 2006 سے لے کے نہیں ملی تھی، 2013 تک جب انہوں نے اقامہ ختم نہیں کیا تھا، بس جب 13 تک کوئی اکاؤنٹنگ دنیا میں نہیں یہ کہہ سکتا اکاؤنٹنٹ، یعنی تنخواہ آئی لیکن تنخواہ لی نہیں. دنیا میں کوئی ایک اکاؤنٹنٹ ایک اگر چیلنج کر دے کہ یہ بنیاد بنتی ہے غلط اکاؤنٹنگ، انڈیویجول کی جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ کیش اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. میں اس وقت اپنا انکم جو کرتا ہوں جب مجھے مل جاتا ہے. ایک لائر جون میں سروسز بھی دے دے، بل بھی کر دے اور ریسیویبل بھی بن جائے، وہ جون کے اپنے ریٹرن میں نہیں دکھائے گا، وہ اس پر ٹیکس نہیں دے گا جب تک اس کو ملے گی نہیں. کمپنی کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ایکرول بیسس پر. یہ تو میں خیر سائٹ پہ کہہ رہا تھا. پھر اس کے بعد آپ کے فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا، اور ویسے بھی وہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں 13 سوال تھے. ان 13 سوال کا پہلا سوال تھا کہ 1972 میں آپ کے مرحوم والد صاحب نے 72 میں کیسے وہاں گلف اسٹیل لگائی تھی. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ 45 سال پرانا دنیا میں کوئی ایک ایگزامپل مجھے بتا دیں، کوئی ایسی ہے تاریخ میں سر؟ لیکن یہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ پر جو ریفرنس تھا اس میں بریت بھی تو ہوئی اور اسی جج نے بری کیا.
یہ تو اسی جج نے اس کا جو فیصلہ بھی آیا تھا، جو فیصلہ آیا تھا اس میں کیا تھا، اس میں کیا لکھا تھا جس وجہ سے 7 سال سزا ہوئی کہ حسین نواز کی جو کمپنی ہے اس کا جو 1 سال کا 80% پروفٹ تھا یا 82%، وہ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا نواز شریف کے. یہ پاکستان کے کون سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، کون سے کارپوریٹ ایسپیکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی؟ بھائی میں اگر میرا بیٹا پروفٹ ارن کرتا ہے وہ اپنے نیبر کو دینا چاہے، مجھے دینا چاہے، کسی اور کو دینا چاہے، تو اس سے میری شیئر ہولڈنگ کیسے اسٹیبلش ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے چونکہ ان کے بیٹے نے بھیجا تھا اس لیے یہ کمپنی نہیں ہوگی. بھائی آپ کوئی کنیکشن ریلیٹ کر سائن کرنے میں نواز شریف تھا یا منی ٹرانسفر کرنے میں یہاں سے نواز شریف تھا یا کسی چیز میں نواز شریف، جب کوئی تعلق ہی نہیں کہ جی باپ کو بیٹے نے پیسے دیے. یہاں سزا اس لیے ہوئی 7 سال کہ بیٹے نے باپ کو پیسے دیے، اور ڈسکوالیفیکیشن میں اس لیے سزا ہوئی کہ بیٹے نے پیسے نہیں دیے باپ کو. سر چلے یہ تو وہ چیزیں، یہ تو تمام ریفرنسز ہیں نا جس کے اندر ایون فیلڈ ہے، العزیزیہ ہے، فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے. آپ پہلے بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے کب ریفرنس نیب کو ڈائریکٹ کیا تھا. سپریم کورٹ ڈائریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ ایک ایگزامپل دے دیں پاکستان کی تاریخ میں. نیب بنے ہوئے بہت سال ہوگی نا، نیب ایک مجھے بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوئے گا کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے یا ہائی کورٹ میں، لیکن نیب کو کیسے ڈائریکٹ؟ اور پھر ایک اوپر ایک جج بھی لگایا کہ جو اور پھر ٹائم فریم ڈیفائن کیا کہ اتنے ٹائم فریم میں اس کا فیصلہ آنا ہے. کیوں بھائی؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ نواز سر ویسے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کے اندر پہلی بار یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل. تو سب غلط. ایک سیکنڈ، جسٹس منیر کا فیصلے آج کوئی مانتے ہیں؟ جسٹس شاہ جنہوں نے 2000 میں فیصلہ کیا تھا کہ جی سب کو یہ جو جنرل پرویز مشرف کا صرف وہ مارشل لا نہیں جسٹیفائی کیا تھا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کا بھی رائٹ دے دیا تھا 3 سال کے لیے. بھٹو صاحب کا کیس ہے، بہت سے کیس. سر جی بتائیں مجھے آپ کی پارٹی کیا اس کو اب لے کے جائے گی؟ کیونکہ اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ ویڈیو بھی ہے جو ناصر بھٹ صاحب والی ویڈیو لے کے جائیں گے، یہاں تو نہیں چھوڑیں گے. ہم دیکھیں نا، بڑا سمپل سی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو بھی، ہم آج بھی کہتے ہیں نیب نے کوئی فائل کرنا ہے ضرور فائل کرے اس کے قانون کے تحت. نیب از ناٹ اباؤٹ لا. نیب کو بھی لا کی بیسک ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہوتی. کبھی بھی مانیٹرنگ جج نہیں سپریم کورٹ کا لگتا، کبھی بھی آج تک نہیں لگا. کبھی کی ضرورت تھی مجھے بتا دیں، اس لیے ضرورت تھی کہ یہ فیصلہ اس وقت آئے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آ جائے تاکہ یہ پی ایم ایل این کے لیے پولیٹیکل. ٹھیک ہے، ابھی کی اسٹریٹجی بتا دیں سر کہ ابھی اس کو کس طریقے سے لے کے جائیں گے؟ لیکن نا ہم اپنے قانونی جو مشیر ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں گے اور اس کے بیسس پر جو بھی ہمارے لیے تو یہ اب اس کی حیثیت رہی نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو آپ کا سوال ہے کہ قانونی حیثیت رہی ہے یا نہیں رہی ہے، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ سر ٹیکنیکل معاملہ ہے نا، کیونکہ اسی ایک جج صاحب میں سے بریت بھی ہو گئی، اسی میں سے ایک سزا بھی ہو گئی. ایسا نہ ہو سر کہیں گلے ہی پڑ جائے یہ جا کے. یار بات سنیں، یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے کہ وہ اس نے ایک چیز میں زبردستی سزا دی تھی، ہم اس کی بات کر رہے. اگر کوئی جج سمجھتا ہے کبھی ایک دوبارہ سے سیمی مارشل لا لگے گا تو پھر اگر کوئی ایسی اس قسم کے دباؤ کے تحت کوئی فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہے دیکھیں گے، لیکن اس سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی سر آپ کی ویسے آپ کی اپنی حکومت تھی اس وقت سر، جب یہ تو 24 دسمبر 2018 کو فیصلہ ہوا جب ہماری حکومت نہیں تھی. نہیں میں جس وقت جو نااہلی والی بات ہے اس وقت تو سر آپ ہی کی گورنمنٹ تھی نا سر. تو ہماری حکومت ہی سپریم کورٹ پر ہمارا کیا دور تھا؟ اور وہ آپ کو پتا ہے گیٹ نواز شریف آؤٹ پروجیکٹ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کے کانسیکوینسز آپ نے دیکھ لیے ہیں. اسی کے بیسس پر کھاڑ پچاڑ کیا گیا، لوگوں کی لائلٹیز چینج کرنے کی کوشش کی گئی. تانیہ العزیز کو ڈسکوالیفائی کر دیا، طلال چودھری کو کر دیا، حنیف عباسی کو الیکشن سے 2 دن پہلے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. وہاں بلوچستان اسمبلی میں اکھاڑ پچاڑ کر کے ایک ہی دن رات کو پوری میجورٹی چینج کر دی گئی. اور جو پریشر ڈالا کیا ہے لوگوں پر ساؤتھ پنجاب میں آپ نے دیکھا، لیکن پھر بھی پارٹی کھڑی رہی ہے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نیب نے جو بھی کرنے کرے، لیکن آج ہم یہ حق بجانب ہیں 2 سال کے بعد پوچھنے میں کہ جن لوگوں کو آپ نے اندر بند کیا تھا ان کے خلاف آپ نے ریفرنسز. ٹھیک ہے افتخار صاحب، کافی آپ نے زبیر صاحب کی بات سنی، شکوے شکایات کافی زیادہ ہے. کیا کوئی مستقبل میں کوئی معاملات درستگی کی طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نون لیگ کی طرف سے؟ نہیں، میں تو ان سے اتفاق کرتا ہوں ان سارے ایشوز کے اوپر. ماں سوائے ان کے بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک جج نے 2 ججمنٹیں دی ہیں تو ایک جج ایک اچھی اور ایک بری ہے.
ان کو حق ہے کہ جس کو یہ برا سمجھتے ہیں اس کے لیے اگر اپیل کا کوئی رستہ ہے تو اس میں جائیں. لیکن باقی باتیں کی ساری ٹھیک ہے. 2 سال سے کوئی ریفرنس نہیں پیش کیا گیا. لوگ جیلوں میں ہیں, لوگ قید خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا, اس میں سب ہیں. ہمارے ایک جو سابق جن کے لیے میں نے کام کیا اتنے سال 32 سال, وہ جیل میں ہے. ابھی کتنے مہینوں سے وہ جیل میں, اس کو یہ نہیں, ابھی اس کے خلاف ریفرنس کو تیار بھی نہیں ہوا. تو یہ جو رویہ نا یہ غلط ہے. میں تو حیران ہوں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جہاں پہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے یہ سب چیزوں کا کہ بھئی یہ آپ کا حق ہوگا, یہ قانونی حق ہوگا, آپ کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا, آپ کے خلاف وہ اس سارے نیب کے معاملے میں وہ سارے جو حقوق جو آئین میں دیے گئے ان کیوں خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسرا کہ نیب کے ایک شخص کو اتنا اختیار دینا, یعنی جو چیئرمین نیب آپ کو پتا ہے وہ سزا دے سکتا ہے, سزا معاف کر سکتا ہے, بارگین کر سکتا ہے, بارگیننگ میں کمیشن چھوڑ سکتا ہے, کمیشن لے سکتا ہے, وہ ریفرنس بنا سکتا ہے, ریفرنس نہیں بنا سکتا. یہی ون مین, ایک شخص پورا اختیار رکھتا ہے, وہ کسی کو کسی بنا پہ بھی لے سکتا ہے, اور تمام اختیار تو اس کے پاس ہیں, سزا کے, جزا کے, اور ریفرنس کو داخل کرنے کے یا ریفرنس کو ڈراپ کرنے کی بھی. یعنی وہ چاہے تو ریفرنس بنا کے کل صبح ڈراپ کر دے, خود ڈراپ کر دے. سر آپ نہیں سمجھتے یہی سیاسی جماعتیں ان چیزوں میں بہتری لا سکتی تھی؟ آج جو بالکل بالکل میں آپ کی بات پوری ہونے سے پہلے آپ کو ٹوک دیتا ہوں. یس, جو ایگریمنٹ ہوا تھا بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان چارٹ آف ڈیموکریسی میں, ان کو کام کرنا چاہیے تھا, اور ان دونوں پارٹیوں نے نہیں کیا. اب یہ افسوس کا اظہار کر رہی ہیں, تو یہ بات یہ ہے نا, یہ پروفٹ آفٹر ایونٹس بننے والی بات ہے. یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, یہ بھی غلطی ہے, 2-4 چیزوں میں اور بھی غلطی ان سے ہوئی ہے ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے. اور لوکل باڈی ہے, لوکل باڈی میں ان کا کیا تھا چارٹ آف ڈیموکریسی میں کہ دے ول ڈو اٹ ان دا فرسٹ ٹائم. نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے کیا. اور لوکل باڈی کوئی بھی ایسی نہیں بنانا چاہتا جس میں اختیار ہو. 3 چیف منسٹر مجھے کہہ چکے ہیں کہ افتخار صاحب ہم اتنے بیوقوف شکل سے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوکل باڈی کے تحت اختیار سارے ان کو دے دیں؟ ٹھیک ہے سر, یہ آپ دینے کو اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے, پاور شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے, خود پاور میں حصہ مانگنا, یہ ذرا کوئی کاٹمی ہے. ٹھیک ہے. عائشہ سر لاسٹ کمنٹ سمجھ سر, جس طرح زبیر صاحب نے ایک بات جمہوریتوں کی ہم مثال دیتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ لوگ ہر صورت میں ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کو. سو مچ سو کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں یہ راشد عزیز والا فیصلہ اس زمانے میں ٹیپ منظر عام پر آئی, عدالت میں پیش ہوئی, اور ایک سٹنگ چیف پرائم منسٹر جو ہے اس کی بہاف پہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں یا چیف منسٹر کے بہاف پہ ساری بات آگے ہو رہی ہے, اور جج سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرو, اور اس کے باوجود آج تک ہمارے یہ دوست نون والے جو ہیں بالکل انصاف کے علمبردار ہیں. اور پھر ایک سیاسی جماعتوں سے شکوہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی سارے تلے ہوئے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تحقیق کیا جائے, اسے پھانسی دی جائے, اور ان غیر جمہوری قوتوں کا مکمل طور پر ساتھ دے رہے تھے, اس میں یہ سارے لوگ شامل تھے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری انداز میں پہلے دن سے نہ حکومت جمہوری رویہ اختیار کر رہی ہے, نہ اپوزیشن جمہوری رویہ اختیار کر رہی ہے. اور عدالت وہاں ہونا کیا ہے, پارلیمنٹ میں صبح و شام بحث یہی ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے یہ کیوں کر دیا, آپ نے اس کو پکڑ لیا, آپ نے فلاں کر دیا. کوئی معاملہ آج تک اگر اس پارلیمنٹ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو آپ کو لیجسلیشن جو معنی خیز لیجسلیشن ہے وہ کہیں نظر نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ ٹریجری بینچز کے اوپر سے کام ہو رہا ہے, نہ ہی اپوزیشن اپنا بالکل, اور نہ ہی یہ نیب جو ہے, نیب سے زیادہ بیکار ادارہ کون سا ہوگا کہ آپ دیکھیں ہر روز آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ہر لوگوں کو ایک سال رکھنے کے بعد اگر آپ اس کے بعد ریفرنس تیار نہیں کر سکتے. چلے ڈو ہیو ٹو کلوز سر, بہت شکریہ آپ کا. عارف چودھری صاحب, افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ, محمد زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کل اپنے پروگرام میں مزید نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.